अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है। इतना बड़ा मसला है कि सब मसले इसके आगे बिल्कुल छोटे पड़ जाते हैं। और गुर्बत की वजह बहुत सारी हैं, गुर्बत की बहुत सारी माएँ हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा। और उनमें सबसे बड़ी माँ यही है कि जब माशरे के अंदर समाजी इंसाफ नहीं होता, जब सोशल जस्टिस नहीं होता, तो फिर मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। आज कल भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पीपल इन पाकिस्तान बढ़ता चला जा रहा है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग अब तंग आमद बजंग आमद की तरफ चल रहे हैं। डकैतियाँ आए रोज़ हो रही हैं और पुलिस बाज़ मकामात पर बाज़ इलाकों में तो बेबस दिखाई देती है। ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? क्या यहाँ पे अमीर होना बंद हो गए हैं, या फिर ये कि दौलत की तकसीम इस तरह से हो रही है कि दौलत उन लोगों के पास ज़्यादा जा रही है जिनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा है? तो मेरे साथ इस वक्त राय मोहम्मद अजहर साहब हैं। ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं और साथ ही साथ विजनरी पर्सन हैं। ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है उन्होंने और उसके बाद कामयाबियाँ भी समेटी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मसाइल आखिर हैं क्या और कब तक जाएंगे ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर सब बताइए कि ये जो इस वक्त माशरे को मसाइल दरपेश हैं, जिस तरह से गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, इसके मुहर्रकात क्या हैं, आखिर वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रज़ा खरल, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। और यही एलिमेंट्स हैं जो उजागर होंगे, जहाँ पे निशानदेही होगी तो शायद के गवर्नमेंट को थोड़ा सा एहसास हो। जहाँ तक गुर्बत की बात है, गुर्बत अज़ल से अब तक है। ये एक नेचुरल फिनोमेना भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन बतौर इंसान हर एक को कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह वो इंग्लिश कोड है, बिल गेट्स कहता है कि भूखा या गरीब पैदा होना आपकी बस में नहीं है, लेकिन भूखा या गरीब फौत होना ये आपकी कोताही है। लेकिन उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करना किसी भी माशरे में उस साहिब इक़्तिदार के अख्तियार में होती है। और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल्स होती है, वहाँ पे गुर्बत ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दुगनी होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी गांव में एक फैक्ट्री लगी हो तो मे बी कि वो एक फैक्ट्री उस गांव की गुर्बत ख़त्म करने के लिए कारआमद साबित हो। लेकिन अगर एक पूरी तहसील में कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन हो, जहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा हो सकें, जहाँ पे सिर्फ डिग्रियाँ बांटी जा रही हों, स्किल ना हो, तो वहाँ पे रोज़गार कमाना सिर्फ डिग्री से तो हासिल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन में जहाँ भी हम देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं अपने 90s में, तो ये जो कैश है, ये कैश नहीं होता था। कैश से पहले ट्रांजैक्शन होती थी कमोडिटीज़ की। जी बिल्कुल। एक किसान चावल पैदा कर रहा है तो वो चावल बेच के, चावल दे के कपड़ा खरीद रहा है, तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। हर एक के पास हर एक चीज़ आ जा रही थी, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी और उस वक्त गुर्बत बिल्कुल नहीं थी। आज अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रकम जो है वो आपका सोर्स है टू गेट समथिंग। अब उसको कमाने के लिए वो तरीके इख्तियार नहीं किए जा सकते जो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले थे। आज कैश कमाने के लिए हुनर चाहिए, रोज़गार चाहिए। अब रोज़गार में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्किल्स हैं। अब जहाँ एजुकेशन के स्किल्स नहीं होगी, जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी, कोई फैक्ट्रीज, कोई इंजीनियरिंग, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली आबादी तो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो गुर्बत ही बढ़ेगी। और दूसरा सवाल जो आपने किया कि क्या अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर, उसकी भी यही वजह है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। एक शुगर मिल मालिक जो है
وہ ایک شوگر مل بینک سے ادھار لے کے لگا لیتا ہے، لیکن چونکہ کمپٹیشن میں کچھ نہیں ہے، ایک عام آدمی اس کا کمپٹیشن نہیں کر سکتا، تو اس سچویشن میں اگلے سال وہ 2، اس سے اگلے سال 3، اس سے اگلے سال 4 وہ بنا لیتا ہے، اور پھر گورنمنٹ بھی اسی کو پروموٹ کر رہی ہے، اس کو سبسیڈائز کر رہی ہے، اس کے فنڈز کو سبسیڈائز کر رہی ہے، نہ کہ اینڈ کنزیومر کو کر رہی ہے۔ تو یہ چند عناصر ہیں، چند محرکات ہیں۔ اچھا، اس وقت صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ یعنی جو ان امپلائمنٹ ریٹ تھا وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اس گورنمنٹ کمٹ کیا، کر نہیں سکی، لیکن اب آگے ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو لگے کہ آپ کچھ عرصے بعد کچھ بہتری ہوگی، کہ ہے ایسی صورتحال کہ بہتری ہو جائے گی؟ جہاں تک ہم اپنے ملک کی بات کریں تو جو میری آبزرویشن کے مطابق یہاں پہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا کوئی ویژنری لیڈر ہو۔ اس وقت جو گورنمنٹ ہے شاید کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہو، لیکن نظر نہیں آ رہا، فی الحال نظر نہیں آ رہا، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہر روز نئے سے نئے خطاب کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 3 سالوں میں کوئی نئی بات، کوئی پالیسی، کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ چلتے ہوئے پروجیکٹ کلوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ پنجاب میں تو میرا خیال ہے کہ اگر 70% میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو رننگ پروجیکٹ تھے، جن کی امپلائمنٹ اس وقت کوئی 100% ہونی چاہیے تھی، وہ 0 پہ چلے گی، اور وہ لوگ بے روزگار ہو کے واپس اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا محرک ہے، اس گورنمنٹ کا فیلر ہے۔ میں اگر اپنی مثال لوں یا آپ کی مثال لوں، آپ کے گاؤں میں بھی، کہ پچھلے ادوار میں، کچھ ادوار میں، زیادہ نہیں، تو ہر بندہ، ہر گھر روزگار والا تھا، کسی نہ کسی کا بچہ، لیکن آج وہ سارے واپس ہیں۔ کیوں؟ کاروبار بند ہے، ٹرانزیکشن نہیں ہو پا رہی، اور انفلیشن ریٹ اس لیول پہ جا چکا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے ٹو سٹارٹ نیو پروجیکٹ، ٹو سٹارٹ نیو بلڈنگ۔ جو پرائیویٹ پرسن ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ خاموشی سے اپنا وقت گزارے، جب اچھے حالات ہوں تو پھر وہ پروجیکٹ سٹارٹ کرے۔ ایک یہ بھی مین فیکٹر آ گیا ہے کہ بزنس سٹاپ ہوا ہے۔ اچھا، جو اب اس وقت صورتحال ہے ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچی ہوئی ہے، اور بالکل دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو یوتھ ہے خاص طور پہ، تو اب انسیڈنٹس آف کرائم تو بہت بڑھ گئے، شہروں میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے، شہروں کے مضافاتی علاقوں میں یہ جو روڈ سنیچنگ ہے اور اس طرح کی سنیچنگز ہیں وہ بڑھ گئے، سنیچرز آ گئے، گینگز آ گئے، تو یہ کہیں ہم لا لیسنس کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی اشارہ جس طرف ہے میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ یہ حالات کا تقاضا ہے۔ اب انفارچونیٹلی نیسیسٹیز آف لائف جو ہے وہ نہیں بادر کرتی کہ آپ لافلی کوئی چیز کریں یا ان لافلی کریں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے یا جب آپ کے بچہ بیمار ہے، آپ نے میڈیسن لینی ہے، تو آپ کو آپ کے بچے کی فکر ہوگی، نہ کہ میری جیب کی، کہ میں آپ کی جیب کاٹ رہا ہوں۔ یہی سچویشن ہے کہ جس پچھلے چند سال پہلے بڑا سکون تھا، یہ موبائل سنیچنگ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل 0 چوری کی وارداتیں تھیں، ڈکیتی تو نام کی نہیں تھی، لیکن میں نے خود آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے کہ اس وقت ہر تھانے میں 1-2 FIR، مہینے میں 3 FIR، 4 FIR ڈکیتی کی ہو رہی ہے۔ اور ڈکیتی کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہی لوگ جن کا چولہا بند ہے، جن کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر کھانے کے لیے لے آؤ، بے شک ایک بندہ مر جائے۔ تو ایسی سچویشن میں لا لیسنس کی طرف تو ہم جا رہے ہیں۔ اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، پالیسی لے کے آنا چاہیے، ایٹ لیسٹ لوگوں کے جو لیونگ ہے، جو نیسیسٹیز آف لائف ہے، ان کو تو میٹ اپ ہونے دیں۔ اب ہمارا آئل، چینی، یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں ہر گھر کی، وہ ہی نہیں پوری ہو پا رہی، تو ڈیفینیٹلی اب جب ایک مزدور 800 روپے ڈیلی کمائے گا، اور 800 بھی اسے ایک ہفتے میں 1 دن کے لیے مزدوری ملے گی،
تو 7 دن وہ کیا کرے گا؟ 1-2 دن تو پھر ڈکیتی کر کے اس کو گزارا ڈکیتی کرنا کرے پڑے گا گا. یا کوئی ایسا کام کرے گا کہ جو ادروائز وہ نہیں کرنا چاہتا. وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا. کوئی شہری بھی نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایلیگل کام کرے. لیکن اس وقت لا بے معنی ہو جاتا ہے جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یا میں خود مار جاؤں. اور یہ آپ اگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں ابھی جو کراچی میں ہوا. 3 ماہ کا رینٹ اس بیچارے کے ذمہ تھا فہیم مغل کا. اب کون اپنے ننھے بچوں کو بیوی کو سب کو اس طرح ختم کر دے گا زندگی؟ یہ کون سی سٹیج ہوگی؟ یہ سوچ کے دل جو ہے تڑپ جاتا ہے اور انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ اتنے بڑے شہر میں اتنا مجبور ہو کے اپنے بچوں سمیت اس نے خودکشی کر لی اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو مثالیں تو مدینہ کی ریاست کی دی جا رہی ہیں لیکن اس وقت تو حالات یہ تھے کہ مدینہ کے ریاست والے جو حکمران تھے وہ تو ایک کتا جو ہے اس کی مثال دیتے تھے کہ اگر دریائے فرات کا کنارہ جو کہ کئی 100 میل دور تھا کہ اگر میری وہاں پہ حکومت ہے اور وہاں پہ کتا بھی اس طرح مرے گا تو میں پوچھا جاؤں گا, میں ذمہ دار ہوں گا. تو یہاں پہ تو انسان فیملیز کی فیملیز بیچارے سفر کر رہی ہیں لیکن اچھا ایک راشد ایک تو یہ ہے نا یہ نظر آ گیا یہ خودکشی, لیکن کئی اپنی عزتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں, یعنی وہ اس بات پہ مجبور ہیں. یہ بے شمار واقعات اب اس طرح کے ہم آئے روز دیکھتے ہیں سڑکوں پہ ادھر ادھر کہ لوگ یا اندھیروں میں کونوں میں, جیسے میں رپورٹر ہوں تو میں تو یہ بالکل آبزرو کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی مصیبت پیدا ہو گئی. میں نے کہا نا کہ عزت اور قانون یہ اس وقت چیزیں ضروری ہوتی ہیں جب آپ کے تن پہ بدن پہ کپڑے اور گھر میں کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں. عزت بھی بے معنی ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس پیٹ میں کچھ نہیں ہے, جب آپ بھوکے ہیں, جب آپ کے بچے بھوکے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی. آپ کو حکومت سے, ملک سے, گورنمنٹ سے, کسی سے کوئی پیار نہیں رہتا. آپ لڑ مرنے کے لیے, جان دینے کے لیے, تو عزت تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے جب زندگی سامنے آ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹ اس کا ایک فیکٹر ہے. رائے صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے زیادہ تر ہم مایوسی کفر ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا, لیکن راستہ کیا ہے اس حکومت کے لیے اور عام لوگوں کے لیے؟ کوئی ہے راستہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس راستے پہ چلیں تو بچ سکتے ہیں؟ یہ انتہائی اہم اور انتہائی اہم سوال ہے اور اس کی اہمیت اگر سمجھ جائیں, اہل اقتدار اور پالیسی میکر سمجھ جائیں تو پہلے وہی اپنی بھاشا دیتے تھے, اپنے خطابات میں کہتے تھے کہ اگر اوپر ایماندار آئے گا تو نیچے بھی ایمانداری آئے گی. من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس پیارے وطن کو اسی طرح ایک بھیڑ چال میں چلانا ہے, ایک ڈربے کی شکل میں لے کے ہانکنا ہے اس کو, یا اس کو کوئی راہ بھی دکھانی ہے کہ بھئی خود چلو. صحیح بات. اب پچھلے 4 سال میں میرا خیال ہے اگر آپ پنجاب کی بات کریں, KPK کی بات کریں, بلوچستان کی بات کریں, فیڈرل کو چھوڑ دیں, چاروں صوبوں میں کون سی پالیسی امپلیمنٹ ہوئی ہے؟ اب وہاں سے پالیسی آئے گی تو عوام یا سٹوڈنٹ یا بیوروکریٹ یا کوئی بھی آگے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا نا. مایوسی تو کفر ہے, مایوسی کفر ہے, لیکن مایوسی سے بھی آپ تب نکل سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی ویژن دیتا ہے, آپ کو کوئی بتائے گا کہ بھئی ادھر آئیں, یہاں سے یہ کریں. ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہیں ہے, سافٹ ویئر ہاؤسز گورنمنٹ بنا کے دے سکتی ہے. انہوں نے تو آج آ کے سافٹ ویئر پہ اتنا ٹیکس لگا دیا ہے, پوری دنیا میں لوگ فری کر رہے ہیں, انٹرنیٹ فری ہے بالکل. جس طرح یہ دیکھیں آپ انڈیا میں, آپ ان کی مثالیں ہمارے دشمن ہیں, ان کے گھروں کے بچے خاندان پال رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, ویڈیو پہ. کبھی ہمارا ٹک ٹاک بند ہو جاتا ہے, کبھی نیٹ پہ آپ کو قدغن لگ جاتی ہے, کبھی آپ کے نیٹ کی سپیڈ نہیں ہوتی. تو اس ہماری قوم میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارا ایک ایک بچہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر وہ لائسنس کے لیے جائے گا, وہ کہے گا میں نے سافٹ ویئر رجسٹرڈ کرانا ہے, تو اسے کہیں گے کہ یہ سارے زمین کے کاغذ لے آئیں, باپ کے NIS لے آئیں, اتنی لمبی جن کی ضرورت نہیں ہے. پوچھنا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس BSc کی ڈگری ہے, آپ کر لیں گے,
اور آپ پاکستان کے شہری ہیں اور نادرا کے آپ کے ساتھ آپ کریں اور ہم سے کیا فیسلٹی چاہیے ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. وہ کرنے کی بجائے اسے کہتے ہیں نہیں یہ ریکوائرمنٹ ہے 15 چیزیں یہ پوری کریں تو اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے لائسنس دینا یا نہیں. اچھا یہیں سے ایک میرا سوال اٹھتا ہے کہ یہ ظاہر میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں. آپ اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت بہت جاندار آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ یہ جو نادرا بنایا ہے یعنی ادارہ بنا تو یہ تو انٹیگریٹ نہیں کرنا تھا کہ ساری چیزیں ایک فلور پہ آ جائیں ایک یعنی آپ کارڈ سوائپ ہو اور آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ کی نام پہ کیا پراپرٹی ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ویریفیکیشنوں کے جو چکر ڈلواتے ہیں لوگوں کو یہ ختم ہو جائیں. لیکن یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی بس ایک انکمپلیٹ سا ایک یہ گیجٹ ہے ہمارے پاس. نہیں گیجٹ انکمپلیٹ نہیں ہے. نادرا کا جو واقعی پرپز یہی تھا اس کے پیچھے لاجک یہی تھی کہ یہ ڈیٹا بیس ہمیں سپورٹ کرے گا پالیسی میکنگ میں. یہ ہمیں ہماری مردم شماری میں صحیح ڈیتھ برتھ کا ہمارا ریکارڈ آئے گا. ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستانی کتنے ہیں کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے اور کس کے پاس کیا ہے. سب کچھ ہے پیچھے سافٹ ویئر میں سسٹم میں ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری کچھ اتھارٹیز ہیں جن کو اس سے بہت ڈر ہے کہ ہماری ساری چیزیں نادرا کے ساتھ لنک تو ہوں لیکن شو نہ ہوں. اب ان کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور وہ امپلیمنٹ کرنے نہیں دے رہے کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ بلینر ہے. ایک شخص اسی کارڈ ہولڈر کا اس کے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. اب دو بندوں کا کمپیریزن ایک ہے جس کے آگے 5000 ملازم ہیں اس کا ریکارڈ بھی آئے گا ٹیکس پیئر بنے گا ٹیکس پے کر بھی رہا ہوگا لیکن اس ڈیٹا کو اس ایکسیس کو اس پازیٹیو یوز کو نگیٹ کر دیا جسٹ بیکاز آف کہ میرا نہ پتہ چلے. بے شک باقی 1 لاکھ بندے کا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. نہیں اب تو یہ حال میں مطلب دلچسپ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ نادرا نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ میں شہری ہوں یا نہیں ہوں میرے پاس کارڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن نادرا کے کارڈ لینے کے لیے میری ویریفیکیشن کہیں اور سے ہونی ہے کسی ہیڈ ماسٹر کو کہنا ہے ریکویسٹ کرنی ہے کسی اور گزٹڈ آفیسر کو. یہ ایک دینگا مشتی والا لکیر کی فقیر ہے. فنگر پرنٹ پہ نہیں ہونا کہ میں شہری ہوں یا نہیں ہوں. جب آپ کا ڈیٹا انٹر ہو چکا ہے سنس 1998 اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کا پورا ریکارڈ لیکن میرا خیال ہے یہ ریکارڈ صرف سیل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ جتنا ڈیٹا سیل کرنا چاہیں وہ کر سکے. جس طرح ہمارے اب یہ کووڈ-19 کے پینڈیمکس میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ کمپلسری ہمیں بائی فورس لگائی جا رہی ہیں ڈوزز ایسی لگائی جا رہی ہیں جو ملکوں نے رد کر دیں ختم کر دیں کہ نہیں چاہیے. اور جس کی پری ریکوزٹ تھیں کہ یہ اگر ہارٹ پیشنٹ ہے اگر اس میں کوئی دوسری بیماری ہے سیریس تو ان لوگوں کو نہیں لگانی. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. ہم نے تو 10 سال کے بچے کو لگا دی ویکسین. تو یہ بھی ہم نے کس لیے ٹو میک اپ ڈیٹا ہم دنیا میں دکھا سکیں کہ جی ہم نے اتنے ملینز کو ویکسینیٹ کر دیا. آدھے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں بے شک جائیں. کئی ایسے کیسز ہیں بیچارے لگوا کے آئے ہیں 3 دن بعد ان کا کلاٹ ہوا ہے وہ ڈیڈ ہو گیا جام بھر نہیں ہو سکتا. تو یہ تو انفارچونیٹ ہے لیکن ڈیٹا ٹو دی ایکسٹینٹ آف ڈیٹا کلیکشن سینٹرلائز سسٹم یہ انتہائی اچھا قدم ہے اور اس کو پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے until and unless کہ یہ یونانیمس اپلیکیشن ہو not for selectives. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں سارے قانون سلیکٹیوز ہیں not for all. جن کی ایکسیس دینی ہے وہاں تک بس اس سے آگے نہیں. یعنی کہ میں ہوں آپ ہیں آپ ٹریول کریں گے آپ کی ٹریول ہسٹری بھی آئے گی آپ کا سب کچھ آ جائے گا لیکن ایک شخص ہے وہ ہر روز آ جا رہا ہے لیکن اس کی ٹریول ہسٹری یا کچھ بھی نہیں آ سکتا نہیں ہے وہ ایگزمپٹڈ ہو. تو یہ جو سلیکشن ہے نا جب تک یہ نہیں ہوگی وہ پھر ڈیسپریشن تو سوسائٹی میں مینٹین رہے گی تو انیکوالٹی ہو جائے گی. اچھا تو یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ گورنمنٹ آپ رہ گئے ہیں تقریباً 1.5 سال یا 2 سال میکسیمم اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اگر آپ انہونی ہوتی کوئی یا نہ ہوتی. کیا کہیں
کوئی لائٹ نظر آتی ہے کہ یہ اس کوئی ریپیئر کر لیں گے یا کچھ جو گرتی ہوئی دیواریں سیدھی کر لیں گے, یا یہ ایسے کہ تباہ و برباد؟ انفارچونیٹلی اس وقت جو نام ہے گورنمنٹ کا مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ, فیڈرل کیبنٹ. اب آپ فیڈرل کیبنٹ کی کیپیبلٹی, فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے منسٹرز کی کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس اور انٹرسٹ, اسپیشلی آپ ان کے انٹرسٹ دیکھیں تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کس کو کیا انٹرسٹ ہے. یہ وہ ٹیم ہے آئی ہوئی جس کو عمران خان پتہ نہیں کیا سوچ کے لایا ہے کہ ہر ایک کا اپنا گھوڑا ہے اور اس کی اپنی لگام ہے. کیبنٹ میں آج تک پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی ریسنٹ جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, یو آر ویل اویئر کہ 35 منٹس میں 35 ایکٹ پاس ہوئے ہیں. 35 ایکٹس میں سے کوئی بھی ایکٹ فار جنرل پبلک نہیں ہے, جسٹ ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹ آف IMF. ان کی اپلیکیشن پاکستان میں نہیں ہے. اور ایسے قانون بنا دیے گئے ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں, جو فنڈامنٹل جو آپ کی باڈی کے رائٹس ہیں اس کے خلاف ہیں, اور ایسے قانون بنا دیے گئے جو دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے. جسٹ کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, IMF کا حکم ہے کہ قرض کیسے لینا ہے, آپ نے قرض کیسے لینا ہے. تو وہ 35 منٹ میں پاس کر کے اور نعرہ لگا دیا کہ ہم تو بہت بڑے لیجسلیچر ہیں. جبکہ ایک قانون کی ایک شک بھی ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی جو لیگل وزڈم ہوتی ہے, جس طرح ہم اپنے کورٹ میں کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے یہ لا میکرز کی وزڈم تھی تو انہوں نے یہ لا بنایا. دیر از ایبسولوٹلی نو. پیس آف پیپر ہے, اپلیکیشن نہیں ہے, اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہے, تو اپلیکیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ اتھارٹی کیا ہے. اب آپ ان کے ایکٹ کے نام پوچھیں پرائم منسٹر سے یا کیبنٹ سے, ان کو بھی نہیں پتا. تو یہ تو یعنی وہ ڈیڈ لا کی لسٹ میں ہی اضافہ ہوا ہے, بہت زیادہ. اب ایسے لا پاس ہو جن کی اتھارٹی نہیں ایگزسٹ کرتی. لا تو وہ ہوتا ہے نا جو انفورس بھی ہو سکے, جو ایگزیکیوٹ بھی ہو سکے. صحیح ہے. آپ نے ایسے لا بنا دیے ہیں کہ ان کو بک میں دکھا دیا کہ یہ ہمارا قانون ہے. اب ایگزیکیوٹ کیسے ہونا, انفورس کیسے ہونا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا پروسیجر اس کا طے ہی نہیں ہے. چونکہ فیڈرل کیبنٹ کے سامنے ایک چیز ہے, انہوں نے کہا بنا کے پرنٹ کرو اور ہاتھ کھڑے کرو, جاؤ اللہ خیر صلاح. اس کا تو یہی تکلیف دہ ہے, یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے, بچوں کی آنے والی نسلوں کے لیے تکلیف دہ. نہیں, جو ہمارے زیرک سیاستدان ہیں, یہ دیکھیں بڑی اوپنلی میں بات کروں گا, ہم بھی ڈیڑھ ایج پہ پہنچ چکے ہیں. ہم نے کوئی سال ایسا نہیں دیکھا جس میں ہم نے انفلیشن نہیں دیکھی. آپ کو بھی پتہ ہی ہے. صحیح, بالکل ایسا ہی. یعنی کہ جو پین میں 8 کلاس میں 2 روپے کا لیا ہے وہ میرے بچے کو 200 روپے میں مل رہا ہے. 200 کا بالکل ایسا. تو یہ 30 ایئر میں کتنا ڈفرینس آ گیا. جو ڈالر 12 روپے کا تھا وہ آج 180 پہ پہنچا ہوا ہے. ہم اٹامک پاور ہیں. یہاں پہ 2 فورس ہیں, ایک پولیٹیکل فورس ہے, ایک نان پولیٹیکل فورس. پولیٹیکل فورس کو اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے کہ نان پولیٹیکل فورس ہماری بیک بون ہے, اور نان پولیٹیکل فورس کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل فورس کے پیچھے رہیں گے تو ہمارے ملک کی بہتری ہے. صحیح ہے, بالکل. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ نان پولیٹیکل فورس سپر سیڈ کر چکے, سامنے آنا چاہتی ہے پیچھے منہ کر کے, کیونکہ دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی. اگر وہ انہی پولیٹیکل فورس کو اتنا سٹرینتھن کریں, ان کے انسٹیٹیوشن ہیں, وی آل ول بی بینیفٹڈ. ہمارے یونیورسٹیاں, ہمارے کالجز, آج میرا بچہ, آپ کا بچہ سیاست میں آنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں آنا چاہتا. کوئی نہیں آنا چاہتا. کسی کو ریزن بھی کہ آپ کی انسلٹ ہوگی. جب بھی آپ دیکھیں گے آپ بیڈ فیل کریں گے, یار اس کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں. حالانکہ یہ انتہائی اچھا کام ہے, اور یہ
कोई बंदा पढ़ा लिखा, कोई ग्रूमिंग, कोई काम करने वाला आगे नहीं आना चाहता। बस यूज़र पर आ रहे हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपने झंडे एंजॉय करते हैं और उसके बाद ज़ीरो। थैंक यू राय साहब। जिस तरह से राय अजहर साहब बता रहे हैं कि अभी उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है और उम्मीद की बात करना भी इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर इस सिस्टम के होते हुए कि जहाँ पे दो फोर्सेस जिन्हें पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए था वो आपस में उलझे हुए हैं और इस बात के लिए उलझे हुए हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन ड्राइविंग सीट पे होगा। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो तय कर दिया था कि ड्राइविंग सीट पे किसको होना है और किन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को चलाना है, लेकिन बदकिस्मती से शायद बहुत सारे इदारे और चीज़ें सुनने को तैयार नहीं हैं। उम्मीद है बहुत ज़्यादा जब नुकसान हो जाएगा तो शायद ये सुन लेंगे और उस वक्त तक एग्जिस्टेंस के मसले बड़े होंगे। वस्सलाम।